बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। इंशाअल्लाह ताला आज हमारी सूरह माइदा शुरू हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफ़ू बिल उक़ूद उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआमी इल्ला मा युतला अलैकुम गैर मुहिल्लिस सईदी व अंतुम हुरुम इन्नल्लाहा यहकुमु मा युरीद। ए ईमान वालों, पूरा करो अहदों को तुम्हारे लिए हलाल हुए चौपाए मवेशी इनके सिवा जो तुमको सुनाए जाएंगे, मगर शिकार न करना हलाल नहीं न जानो एहराम की हालत में। अल्लाह हुक्म करता है जो चाहे। अल्लाह ताला सबसे पहले कहने वाले को अमल की तौफीक अता फरमाए और आप लोगों को भी सुन के समझ के अमल करके दूसरों तक पहुंचाने वाला बनाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सूरह मायदे का मतलब है दस्तरख़्वान, जिसे हम ट्रे कहते हैं ना, खाने का दस्तरख़्वान। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात में से हैं। उनकी कौम ने ये फरमाइश की थी कि हमको एक दस्तरख़्वान, तो ये फिर ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात में से है। इसमें जो है उनके लोगों ने फरमाइश की थी कि हमें एक आसमान से उतरता हुआ दस्तरख़्वान मंगा दीजिए, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा इख्तिलाफ़ है कि वो आया दस्तरख़्वान कि नहीं आया, ये हमें क्लियर श्योरिटी नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सूरत भी मदनी है और सूरत निसा और सूरत मायदा जोड़े हैं एक दूसरे के। ठीक जिस तरह बकरा और इमरान जोड़े थे, इसी तरह सूरह निसा और मायदा भी हैं। इसके जो ख़ास मुकातिब हैं ना, जो मुसलमान मुकातिब हैं, ठीक है। और बीच बीच में यकीनन अल्लाह ताला अहले किताब पे भी हुज्जत पूरा कर रहा है, उनके ऊपर भी हुज्जत पूरी हो रही है साथ साथ, और मुसलमानों को शरीयत भी दी जा रही है ये, और उनका नफ्स का तज़किया भी होता जा रहा है मुसलमानों का। तो इसमें भी जिस तरह हमने सूरह निसा में शरीयत के बारे में पढ़ा, हमने कितने अहकामात पढ़े, तो इसमें भी सेम शरीयत के अहकामात आएंगे और ये फ़ाइनल कर दिए गए हैं। ये अहकामात फ़ाइनल कर दिए गए हैं। ये एक अच्छी माशरत जो हमारे दीन पैदा करना चाहता है ना, एक माहौल, एक दीन जो माशरे में पैदा करना चाहता है, ये है उसके अहकामात, उनके अहकामात। और ये अहकामात फ़ाइनल हैं। ये आने के बाद ना, ये कहते हैं कि ये आखिरी ज़माने की सूरह है मदीने की। तो इसके बाद जो इसमें अहकामात आ गए ना, वो मनसूख नहीं हुए, वह ऐसी के ऐसी रहे अल्हम्दुलिल्लाह। और इस सूरत की जो है आपको जो एक मशहूर आयत ये है कि आज के दिन तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया, ठीक है। और अल्लाह ताला जो है हमको भी परवरदिगार आलम, इस पे हम शुरू कर रहे हैं तो असल चीज़ यही है कि हम इन अहकामात पे चलने वाले बने परवरदिगार। तो अब बात क्या शुरू हो रही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू से। अब मैंने आपको हमेशा से कहा है कि जब अल्लाह ताला ऐसे मुखातिब होते हैं मोमिनों के साथ, तो कौन है वो? आप, मैं, हम मुसलमानों से अल्लाह मुखातिब हैं। तो अब हमें अलर्ट होना चाहिए कि हमारा रब, हमारा परवरदिगार जिसने हमें पैदा किया, हमें खिला रहा है, पिला रहा है, और उसी की तरफ हमें लौट के जाना है। तो हमें अपने कान खड़े होके सुनना चाहिए कि अल्लाह ताला हमसे क्या फरमा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए लोगो जो ईमान लाए, जैसे कि मैंने आपको बताया हमसे मुखातिब है, पूरा करो अपना अहद। तो क्या सबसे पहले जो डिमांड अल्लाह ताला ने की है वो क्या कहा है? ए ईमान वालों, अपने अहद और पैमान को पूरा कर लो, ठीक है। क्योंकि अल्लाह ताला तुम पर अपनी नेमत पूरी, अल्लाह ने अपनी नेमत, मैंने आपसे कहा था ना इस सूरत में अल्लाह ने कह दिया था कि दीन मुकम्मल हो चुका है। तो अब हमारा काम क्या है कि हम अपनी ज़िम्मेदारी को समझें। अब तुमने, अल्लाह ने जो हमें शरीयत अता फरमाई है ना, इसको अब हमारा, आपका, मेरा काम है, ये मुसलमान उम्मत का काम है कि इसको नाफिज करके दिखाएं, इस पे अमल करके दिखाएं, इस शरीयत का पैगाम लोगों तक पहुंचाएं और हम दुनिया के लिए एक नमूना बने। ये है हमारी ज़िम्मेदारी। और ऐसा ही अहद आपको पता है
کہ اللہ نے بنی اسرائیل سے بھی لیا تھا، ہے نا؟ اللہ کے دین کی گواہی دینا تھا ان کو بھی دینا تھا اور ہمیں بھی دینا ہے۔ یہی ایک عہد ہے جو اب بنی اسماعیل سے لیا گیا تھا، جو بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا، انہوں نے اس کو فالو نہیں کیا، ان سے اللہ تعالیٰ نے آنر یہ عہدہ لے کے بنی اسماعیل کو اب یہ ہم کو عطا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو سب سے پہلے عہد تو دیکھیں، عہد بہت سارے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، عہد ایک نہیں ہوتا، عہد بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن مین عہد کیا ہے؟ اللہ اور بندے کا عہد ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے الستُ بربی، اللہ نے کہا تھا نا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ سب سے پہلے عہد اللہ نے ہم بندوں سے، اپنے بندوں سے لیا تھا۔ اور پھر یہ عہد جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہے نا، یہ بھی عہد ہے ہم۔ تو جب مسلمان اپنے پروردگار کو ہم نے مان لیا، ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا کہ ہماری زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، اس کی مرضی سے ہم دنیا میں آئے ہیں، اور اس کی مرضی سے ہی جب حکم ہوگا ہم چلے جائیں گے۔ دیکھیں ہم کیسے آئے، ہم اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آئے، اللہ کی مرضی تھی ہم آ گئے، اور جانے کا وقت بھی ہماری مرضی کا نہیں ہوگا کہ ہمارا دل چاہ رہا ہے ہم چلے جائیں، ایسے نہیں۔ جب اللہ کا حکم ہوگا ہم اٹھے اٹھے بیٹھے بیٹھے ہماری واپسی ہو جائے گی، اس کے سامنے پھر ہمیں حاضر ہونا ہے، اور ہم بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ تو اب ہم کو سوچنا یہ ہے کہ آخر اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہماری مرضی کے بغیر، ہماری ڈیسیجن کے بغیر اللہ نے ہم کو وجود دے دیا ہے نا، اور ہم کو بلا بھی لے گا۔ تو اب ان دا مڈل، ان دا درمیان میں، آنے اور جانے کے درمیان جو یہ زندگی ہمارے پاس اللہ نے دی، تو اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے۔ ہم ایسی نہیں کہ پیدا ہوئے، بچے پیدا کیے، کھائے پیے اور ہم چلے گئے، ایسا نہیں، بلکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے رب نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، ہم کہاں سے آئے اور کہاں جانا ہے، اور ہمیں کرنا کیا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کا پرپس معلوم ہونا چاہیے، اور اس معلومات کے لیے ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور وہ علم کیا ہے؟ قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے۔ تو جب ہم ایمان لے آئے، ہم کہ ہم ہیں مسلمان ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے نا، تو اب اللہ ہمارا سے اللہ نے عہد لے لیا، ہم اس شریعت پہ چلیں گے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو اپنے عہد کو پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کھلے الفاظ میں رسول اللہ ہمیں بتا کے چلے گئے۔ تو دیکھیں اب یہ جو ہمارا عہد، اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی نا کہ یہ عہد کیا ہے۔ یہ دین جو ہم کو دیا گیا ہے، اس پہ ہم کو خود سب سے پہلے ہم کو اس پہ چلنا ہے، اور ہمیں دوسروں کو بھی اس کی پیغام دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب عہد خود بھی کیا، اس کو قائم بھی کیا، اور دوسروں کو کے اوپر بھی، جیسے ہم کو ایک اجتماعی نظام کے طور پہ بنانا ہے، تو سارے کام پھر کیا ہوں گے؟ احکام پہ چلنا آسان ہو جائے گا۔ جب اجتماعیت آ جاتی ہے نا کسی چیز پہ، تو آپ دیکھیں ایک نظام جب بن جاتا ہے تو ایک دوسرے کے اوپر نا پریشرائز ہوتا ہے نا، ایک حکم آ جاتا ہے تو آسان ہو جاتا ہے، ورنہ کیا ہوتا ہے پھر عبادت تک ہی محدود ہو جائے گا دین۔ لوگ خالی مسجد جائیں گے، روزہ رکھیں گے، نماز پڑھیں گے، حج عمرہ کریں گے، اور جو باقی احکامات ہیں وہ کون سے وقت میں پورے ہوں گے بتائیں؟ جب اجتماعیت میں عہد پورا کریں گے ہم اللہ کا، ایک اسلامک کنٹری وجود میں آئے گی، تو سود کا نظام بھی ختم ہوگا، حجاب بھی آئے گا، شراب حرام ہوگی، ہے نا، اسٹورز نہیں ہوئیں گے۔ تو تمام اجتماعیت سے کیا ہوگا؟ مجھے اور آپ کو ایمان پہ چلنے، اسلام پہ چلنے کے لیے بہت آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، ورنہ کیا ہوگا؟ عبادت تک محدود ہو کے رہ جائے گا۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اجتماعیت میں اللہ کے عہد کو پورا کرنا ہے، تو لہٰذا پوری قوت سے ہمیں جو ہے نا اس کو نافذ کرنا ہے، اس کے لیے کوشش کرنا ہے۔ اب میں اور آپ ہم کہیں گے کہ ہم کیسے کریں، تو سب سے وہی والی بات کہ ہمارا دائرہ جو ہے نا ہمارا گھر ہے نا۔ ایک گھر اچھا ہوا، ہر کوئی اگر اپنے اپنے گھروں کو اچھا بنا لے گا تو اس سے کیا ہوگا؟ سوسائٹی اچھی ہو جائے گی، اور جب سوسائٹی اچھی ہو جائے گی تو وہ معاشرہ اچھا ہو جائے گا۔ تو ہمیں اپنے اپنے سیلف پہ ورک آؤٹ کرنا ہے، اپنے بچے، ہمارے بہن بھائی، ہمارے دوست، جو جو ہمارے جس تک ہماری پہنچ ہے ہم اس تک وہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا عہد ہے، اور اس عہد پہ ہمیں ورک آؤٹ کرنا ہے۔ اور دیکھیں جب اپنے اوپر ہم لاگو کرنا چاہیں گے نا، تو اس کے لیے مجھے اور آپ کو نا ول پاور چاہیے۔
अगर देखिए एक इज्तिमाइयत में होता है ना, तो मैंने आप पे प्रेशर डाला, आपने मुझ पे प्रेशर डाला, तो एक प्रेशर होता है पीछे से ना, माहौल का प्रेशर होता है। और जब हम अपने ऊपर कोई फ़ैसला करेंगे कि मुझे ये काम करना है, तो इसके लिए हमें विल पावर चाहिए, तो अपने अंदर हमें वो पैदा करना है। अब अल्लाह ताला आगे फ़रमाते हैं, और लोगों के लिए जो ईमान लाए पूरा करो अपना अहद, और हलाल किया गया तुम्हारे लिए चौपाए जानवर सिवाय इसके जो पढ़े जाएंगे। उहिल्लत, अब अल्लाह ताला कहते हैं हलाल किया गया। अब जैसे ही हमने अहद को पूरा करने की बात की, तो पहला हुक्म आ गया कि अपने अहद की पाबंदी करो जो तुम्हें दिया जा रहा है। अब ये इसकी यहाँ पे अब अहकामात अब शुरू हो गए, समझ जाइए। तो उहिल्लत यानी कि हलाल किया गया है। अल्लाह ने अपने पैगंबरों किताबों के ज़रिए हमें शरीयत को खोल के बयान कर दिया है, हलाल होना वाज़े कर दिया है। और बहुत सारी चीज़ें जो हम सूरह निसा में पढ़ के आए हैं, लोगों ने अपने अपने आप से ही कुछ हलाल बना लिए थे, अपने आप से हराम कर लिए। तमाम चीज़ों को इन पाबंदियों को अल्लाह ताला ने कुरान आ जाने के बाद तमाम चीज़ों को क्लियर कर दिया है। तो अगर अल्लाह सिर्फ़, अब आगे यहाँ पे जो पहला हुक्म आ रहा है, क्या कह रहे हैं कि हलाल हुए तुम्हारे लिए चौपाए, चौपाए सिवाय इसके जो पढ़े जाएंगे। अब यहाँ पे आप अगर कुरान आपका खुला हुआ है, तो आप देख रहे होंगे उहिल्लत लकुम बहीमातुल अनआम। अगर अल्लाह ताला यहाँ सिर्फ अनआम कहता, अनआम किसे कहते हैं? अनआम वो जानवर होते हैं चार पाए वाले, जो हलाल जो है ना, ये हराम ग़िज़ा नहीं खाते, सिर्फ ये पत्ते इस किस्म की चीज़ें खाते हैं, ठीक है। ये जैसे ऊँट है, बकरी है, भेड़ है, गाय है, इनको अनाम कहा जाता है। लेकिन अब अल्लाह ताला ने यहाँ कहा है बहीमतुल। अब बहीमतुल कह देने की वजह से ये वाज़े और क्लियर हो गया। मुफस्सिर कहते हैं कि इसमें जब ये अल्लाह ने ये वर्ड कहा, तो इसको और वसी कर दिया। सिर्फ ये चार किस्म के अनाम को नहीं कहा जा रहा है, बल्कि हर चरने वाले, जंगलों में रहने वाले जानवर भी इसमें शामिल हो गए। अब जानवर कौन से हैं जंगलों में? ये नहीं कि शेर चीता, ऐसे नहीं कि वो भी तो चार पाए वाले, नहीं, वो तो मुर्दार भी खाते हैं, वो दरिंदगी हैं, वो दरिंदे हैं। अब इसमें मसलन हिरन है, नील गाय है, ज़िराफ है ना। इस किस्म के जो जानवर है, जिसको आप इसकी डिटेल पढ़ेंगे तो मुफस्सरीन ने और डिटेल्स में बताया है। तो जो क्या है, हैवानी ग़िज़ा नहीं खाते, है होते ना, चीड़ फाड़ करके खाने वाले नहीं होते, और उनकी कुचली वाले दांत भी नहीं होते, जो होते ना, जो गोश्त खाने वाले जो दांत होते वो ऐसे नहीं होते। और जो दूसरे जानवरों को मार के नहीं खाते, मुर्दार नहीं खाते। तो ये ऐसे जानवर जो इनको अनआम कहा जाता है, पालतू जानवर जिनको आप घर में भी रखते हैं, ठीक। हदीस का मफहूम है दरिंदे हराम हैं। वो परिंदे यानी कि जो परिंदे जिसको आपने देखा है, जिनके पंजे होते हैं नाखून वाले, जो दूसरे जानवरों का शिकार करके खाते हैं, वो परिंदे भी हम नहीं खा सकते, वो मुर्दार होते हैं, वो ना मुर्दार को भी खाते हैं। तो अल्लाह ताला ने क्या फ़रमाया कि तुम्हारे लिए वो तमाम अनआम जायज़ हैं, इनको तुम खा सकते हो, यानी कि तुम्हारे पालतू जानवर जिनको तुम घर में रखते हो, ऊँट, गाय, बकरी, भेड़, और भैंस भी इसमें आ जाती है, भैंस भी है, ठीक है। और फिर जो है, और फिर इसके अलावा अब अल्लाह ताला जो है ना आगे बयान करेंगे, यानी कि इसका मतलब क्या है कि आगे आयात में जो हराम हो गई हैं उनके बारे में अभी तफसील आने वाली है। इल्ला मा युतला अलैकुम, यानी कि अब आगे के जो है, हमने जो तुम पे हराम जानवर के बारे में तुम्हें बताया जाएगा, जो तुमको नहीं खाने, यानी कि हमारी जो फितरत है वो खुद इन चीज़ों को पसंद नहीं करती, वो आ जाएंगी चीज़ें। आगे दूसरा अहकाम दिया जा रहा है कि और इस वक्त जब तुम एहराम में हो, बेशक अल्लाह हुक्म करता है, यानी और पढ़े जाते हैं तुम्हारे ऊपर, ना हलाल हुए और ना शिकार करो उस वक्त जब तुम एहराम की हालत में हो, बेशक अल्लाह हुक्म करता है जो चाहता है। अब एहराम, एहराम आप समझते हैं ना, जब हम हज या उम्रे पे जाते हैं, तो दो जो मर्द लोग हैं, दो किस्म की जो चादर ऊपर आपने देखा है जो ड्रेसिंग करते हैं, उसको एहराम कहा जाता है। एहराम भी, ये भी एक शायर अल्लाह है, ये अल्लाह की निशानियों में से एक है। तो अब यहाँ ये बात बताई जा रही है, जब तुम वो एहराम की हालत में हो, उम्रे पे जाओ या हज पे जाओ,
تو اس کو پہننے کے بعد بہت ساری چیزیں جو ہے نا حرام ہو جاتی ہیں، یعنی کہ حلال چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ وہ عام حالت میں حلال ہیں، یعنی کہ جب تک آپ نے احرام نہیں پہنا آپ وہ حلال ہیں، مگر جیسے ہی آپ نے وہ اللہ کے حکم کا ڈریس اپ کر لیا، آپ پہ چند چیزیں ہیں جو آپ پہ حرام ہو گئی۔ فار ایگزامپل، اب مرد لوگ حجامت نا شیو نہیں کر سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، ہم لوگ آرائش نہیں کر سکتے، اور میاں بیوی کا ازواجی تعلقات ہے وہ بھی نہیں کر سکتے۔ ان میں سے ایک بات اور یہ بھی ہے کہ احرام کی حالت میں شکار کرنا منع تھا، ٹھیک ہے، کسی جاندار کو مارنا، شکار کرنا اللہ نے منع فرما دیا۔ یہ بھی ایک بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا۔ تو حالت احرام کی حالت میں اللہ نے کہا شکار مت کو، چاہے حلال جانور ہی کیوں نہ آپ کے سامنے ہو، یہ نہیں کہ کوئی حرام ہو بلکہ حلال جانور ہی ہو۔ یہ پابندی سمجھ لیجئے ایک امتحان کی طور پہ اللہ نے لگائی ہے۔ جیسے مثلا رمضان میں حلال چیزیں کھانا حرام حلال ہوتی ہیں، منع ہو جاتا ہے نا، کھانا پینا اللہ اسٹاپ کروا دیتے ہیں، تو اللہ صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میری اطاعت کو کون پورا کرتا ہے۔ اس طرح یہود پر آپ کو یاد ہوگا ہفتے کے دن کو منع تھا کہ کوئی قسم کا تم نے شکار نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح سمجھ لیجیے یہ بھی ایک پابندی مسلمانوں پہ تھی۔ اسی طرح مسلمانوں پہ یہ پابندی لگائی کہ جب تم احرام باندھ لو تو کسی حلال جانور کا بھی تم شکار مت کرنا، اس کا گوشت بھی تم نے نہیں کھانا ہے، شکار بھی نہیں کرنا، اور اس کو پکا کے بھی تم نے نہیں کھانا ہے۔ اس چیز کو شاید آپ اور میں ابھی ہم نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ ہم ان چیزوں سے نہیں گزر رہے نا، احرام کہ ہم شکار ہم لوگ نہیں کرتے۔ لیکن آج ہم اس کو اس لیے نہیں سمجھ سکتے کیونکہ دیکھیں ہمارا ٹریول اسٹائل ڈیفرنٹ ہو گیا۔ اس زمانے میں لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں سے پیدل سفر کر کے آتے تھے، تو ان کو اب کھانا پینا بھی تو چاہیے ہوتا تھا نا، اور وہ احرام پہن کے ہی نکلتے تھے وہاں سے۔ بہت سارے لوگ میجورٹی احرام پہن کے وہ سفر کرتے ہوئے آتے تھے۔ تو ایک انسان کتنا سامان لے کے آئے گا بتائیے، ایک سفر ہے تو انسان چاہتا ہے نا ہلکا پھلکا رہے، کتنا کھانے کا سامان لے کے آئے گا۔ تو اب یہ جب آئے ہیں تو ہوتا ہے نا کہ دل چاہتا ہے کہ بھائی سفر میں سامنے سے ہرن گزر رہا ہے تو اسی کو شکار کر کے کھا لیں، کتنے مزیدار گوشت ہوتا ہے ہرن کا، مگر کیونکہ وہ احرام میں ہوتے ہیں اب ان کا امتحان ہے، چاہے ان کے سامنے سے 10,000 ہرنیں گزر جائیں، کوئی سا بھی حلال جانور گزر جائے، مگر وہ ان کو نہیں چھو سکتے، نہیں اس کا شکار کر سکتے، وہ ان پر حرام تھا، ٹھیک ہے نا، وہ نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ احرام میں ہیں، وہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم کرتا ہے، وہ جو چاہے وہ حکم کرتا ہے، وہ خالق ہے ہمارا، وہ مالک ہے، اس کی شریعت ہے، وہ جو چاہے جو ہے ہمارے لیے جو بہتر سمجھنا چاہے گا وہ ہم کو حکم دے گا، اور ہمارا فرض ہے کہ ہم بنا چوں چرا کرے ہم کو ماننا ہے۔ میں نے بگننگ میں شاید آپ کو یہ نہیں بتایا تھا کہ میں آج 1 اور 2 صرف آیت کروں گی، کیونکہ اس میں نا نیو ورڈز آ رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ تو اچھا، اب آیت نمبر 2 میں بتایا جا رہا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہیں حلال جانور نشانیاں اللہ کی، شاعر اللہ جسے کہتے ہیں، جانو نشانیاں اللہ کی، اور نہ مہینہ ادب والے کی، اور نہ جانور کعبے کی نیاز، اور نہ پٹے ڈالے ہوئے کعبے کے، اور نہ قصد کرنے والے گھر حرمت والے کو جو ڈھونڈتے ہیں فضل اپنے رب کی خوشنودی۔ اب یہاں پہ پھر ایک اور حکم اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، نہیں حلال ہے تمہارے لیے اللہ کی نشانیاں، یعنی کہ اللہ کی نشانیاں، اللہ جن چیزوں کو اپنی عبادت کا مقام یا علامت مقرر کرتے نا، ان کی بات ہو رہی ہے، ان کا عزت اور احترام آپ پہ مجھ پہ فرض ہے۔ یہ مقام دیکھیں مسجدیں بھی ہیں، ٹھیک ہے، خانہ کعبہ بھی ہے، مناسک حج بھی ہے، ہماری تسبیح ہے، جان مال، جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے۔ اس میں سے چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہوتی ہیں، جیسے تسبیح میں نے آپ سے کہا، جان نماز دیکھا، ان کا ادب، ان کا احترام ہم پہ جائز ہے، ٹھیک۔ اور بڑی بڑی نشانیوں میں خانہ کعبہ ہے، ہم حج کی مناسک حج کی چیزیں ہیں، تو ان کے بارے میں اب اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ کی نشانیوں کی نا بے حرمتی مت کرو۔ تو بڑی نشانیاں، یعنی کہ جیسے میں نے کہا نا حج کی نشانیاں ہیں، کیوں ہے یہ؟ اس لیے کہ یہ رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے ان کی حفاظت کرو، یعنی کہ اب
ये देखिए रसूल अल्लाह तो नहीं आ रहे ना, तो अब ये निशानियाँ हैं, ये एक हमारी एक सिंबल सिंबल है ये। इनको देख के हमारा दीन ताज़ा होता है, हिस्ट्री हमें पता चलती है, लोगों को उसको देख के इस्लाम याद आता है। इसकी जब बैक में जाते हैं तो उनको पता चलता है कि ये दीन कितना नबियों वाला दीन है, कितना ज़माने का दीन है, लोगों को उससे उसकी नॉलेज बढ़ती है। तो उसकी हिफाजत करना, उसकी इज़्ज़त करना अल्लाह ने हम पे लाज़िम कर दिया है। तो कि देखें मसलन हजर अस्वद है ना, मकाम इब्राहीम है, हज के अरकान है, बज़ाहिर हम अगर हम देखें कि हम खाने काबा है, जैसे हम एक घर का तवाफ़ करते हैं, है ना, और दो पहाड़ों के दरमियान हम दौड़ते हैं, एक जगह है ना, इधर से उधर जाते हैं, इधर से उधर जाते हैं, और फिर हम एक जगह खड़े होकर शैतान को पत्थर मारते हैं, मनासी के हज में ऐसी होता है ना। और फिर जब इन निशानियों के पीछे, मैंने आपसे कहा ना, हकीकत छुपी है, एक इस अल्फाज में एक पूरे का पूरा एक अल्लाह ताला की एक हिकमत, एक चीज़ छुपी हुई है, हकीकत है, याद दहानियाँ छुपी है। और बार बार जितना हम याद दहानी करेंगे और बार बार हमें याद दहानी होगी, इसको प्रूफ के तौर पे ये निशानियाँ, अलामती निशानियाँ शायरुल्लाह हैं ये। तो जब इंसान इसको, उसका इल्म नहीं होता ना, जब किसी को उसका नॉलेज नहीं होता, तो वो उसको उसको कोई वैल्यू नहीं देता, उसकी बेहुरमती कर देता है। तो इसलिए आप खुद देखें कि एक आम मुसलमान भी और एक आम इंसान भी, उसको क्या पता है कि ये मुसलमान क्यों जाते हैं, क्यों काबे के गिर्द तवाफ़ करते हैं, क्यों ये खाने काबा को इतनी अहमियत देते हैं, इनको क्या पता है ना। और एक आम मुसलमान जिसको कोई दीन का नॉलेज भी नहीं हो, उसको हु केयर होता है, तो उसको समझ नहीं आता कि ये काहे के लिए गिर चक्कर लगाते हैं, क्यों पहाड़ों के दरमियान भागते हैं, क्यों इसमें हजर अस्वद एक पत्थर ही तो है, क्यों इसको हाथ लगाते हैं, क्यों इसको चूमते हैं, क्यों इसकी तरफ इशारा करके उम्रे की बिगिनिंग स्टार्ट होता है, क्या करते हैं, क्यों करते हैं। जब इसको पद बताया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है कि इसमें क्या इस्लाम की क्या हक्कानियत इसके अंदर छुपी हुई है और ये निशानियाँ उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, फिर वो उसकी देखें, जब एक बात उसको समझ आ जाएगी ना, तो कभी भी कोई बच्चे कोई बड़े फिर उसको हम डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उसकी बेहुरमती नहीं करेंगे ना। फिर वो उसको सोचने, कभी कभी ऐसा सोचेगा भी नहीं कि मैं इसको बेहुरमती करूं। फिर एकदम से जब हमें किसी चीज़ का इल्म आता है ना, तो देखें वही हमारे जो नेगेटिव थॉट्स थे वो हमारे पॉजिटिव में चेंज हो जाएंगे। हमारी फीलिंग्स, हमारे एहसासात, हमारे जज्बात टोटली हमारे बदल जाएंगे हमें इल्म आने से। जैसे हम हज पे जाते हैं, हम सिर्फ एक रस्मी तौर पे एहराम पहन के मुज़दलिफ़ा चले जाते हैं, अरफात चले जाते हैं, है ना, हम अपना मीना चले जाते हैं, हमें उसकी बैक का नहीं पता कि हम करते क्या हैं। हम एक रस्मी तो अदा करके आ जाते हैं, मगर उस ये शायर हैं, हमें इसका इल्म होना चाहिए कि ये हम एक जिहाद पे निकलें। जैसे जिहाद पे जाते हैं तो आप देखें ना, जो आर्मी का एक ड्रेस होता है, हम भी वो ड्रेसअप होके अल्लाह के हुक्म का ड्रेसअप हम अपना करके हम अल्लाह की राह में निकलते हैं, हम जाते हैं, है ना, जाते हैं और शैतान के ख़िलाफ़ हम जिहाद पे निकलते हैं कि अल्लाह लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ये उसकी पीछे एक बेस है कि हम अल्लाह के ग्रोह वाले हैं, अल्लाह के हैं, और शैतान को हम डम करके आएंगे। हम उसको जाके देखें क्या पत्थर मारते, समझे उसके पीछे मिसाइल गिरा दिया, आज ऐसे समझाने कह रही हूँ। हम मुकाबले पे के लिए जाते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह से दुआ मांगते हैं, और फिर हम अपने मिशन पे निकलते हैं और अल्लाह से अहद करके वापस आते हैं। तो ये सब शायर अल्लाह हैं, अल्लाह की ये तमाम चीज़ें, अल्लाह के दीन की चीज़ें, इनकी इज़्ज़त, इनका एहतराम हमारे दिल में होना चाहिए ताकि हम अपने दीन पे अमल कर सकें। और क्या क्या चीज़ें हैं, अदब वाले महीने। अदब वाले महीने आप सबको पता है, मुहर्रम, ज़ीक़द, ज़िलहज, रजब, ठीक है। ये आज से नहीं है, जब से ज़मीन और आसमान बने हैं ना, ये 4 महीने हुर्मत वाले महीने। इनका अदब, इनका एहतराम, इसमें जंग जिदाल नहीं होना चाहिए। और भी जो है कोई जब तक कि कोई सामने वाला हमला ना कर दे, खुद से हमें हमला नहीं करना चाहिए, ठीक है। और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, गुनाहों से बचना चाहिए, अच्छे काम करना चाहिए। हमें भी
صرف جنگ و جدال نہیں، ان مہینوں کا آپ اور میں بھی احترام کریں، ٹھیک ہے نا۔ یہ مزید اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اللہ کی نشانیوں کے ساتھ ساتھ یہ ادب والے مہینے کی بھی تم نے اس کو ادب کرنا ہے، اس کا لحاظ کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ نشانیاں اب مہینے ادب کے، اور نہ جانور کعبے کی نیاز والے اور نہ پٹے ہوئے مطلب اب جو لوگ پیدل چل کے آ رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ کو پتہ ہے نا کہ لوگ جو ہیں اپنے ساتھ ساتھ قربانی کے جانور بھی لے کے آتے ہیں۔ کچھ عمرہ پہ جا رہے ہوتے ہیں، کوئی حج پہ جا رہے ہوتے ہیں، تو اللہ کے نذر کرنے کے لیے اب ان کو جانور اپنے ساتھ ہی لے آتے ہیں۔ تو جو اللہ کے نام کے جانور ہوتے ہیں نا، تو وہ وہاں جا کر جو قربان کرنے ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ ان کے گلے میں ہار ڈال دیتے ہیں، کوئی پہچان کے لیے کہ یہ اللہ کی نظر والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کا ادب لحاظ اللہ نے کہا کہ ان جانوروں کا بھی تم نے ادب لحاظ کرنا ہے، کہ جو ان کی پہچان کے لیے جو ڈالے، تاکہ دور سے بھی اگر کوئی دیکھ لے جو پٹا انہوں نے گلے میں ڈالا ہوا ہے، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، کوئی اس کو شکار کرنا چاہ رہا ہے، ان کو پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کے نظر والے جانور ہیں، ان پہ تم نے تیر نہیں چلانا، ٹھیک ہے۔ تو وہ ان کا شکار نہیں کرنا اور نہ کوئی ان کو نقصان نہیں دینا ہے، اللہ کے گھر کی نظر والے۔ تو ان جانوروں کو احترام، اہمیت، عزت اور بڑھ جاتی، کیونکہ وہ اللہ کے لیے جا رہے ہیں۔ تو جس طرح دیکھیے بقرہ عید پر ہم جانور خریدتے ہیں، اللہ کی نظر کے لیے خریدتے ہیں نا، اللہ کا حکم ہے کرتے ہیں، تو ہمارے دل میں اس کی خاص محبت، اہمیت ہوتی۔ تو اسی طرح کعبے کی طرف جو جا رہے ہیں ان کا بھی ہم نے عزت اور احترام کرنا ہے، جو پیدل چل کے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بات ہو رہی ہے، یہ تو جانوروں کی بات ہو گئی، اب بتایا جا رہا ہے جو انسان اللہ کی راہ میں، جو مسلمان اللہ کی راہ میں آ رہے ہیں، تو جو عمرہ کرنے اور حج پہ جا رہے ہیں ان کی بھی احترام، ان کی حفاظت، ان کا ہر چیز بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ نے جب جانور کی اتنی عزت کے بارے میں بات کی، تو آپ سمجھ جائیں انسان تو انسان ہی ہے، کتنا بڑا رتبہ ہے ایک انسان کا، کہ اس کی بھی وہ آپ نے حفاظت کرنا ہے۔ دیکھیں یہ تو آج کی بات ہے نا کہ مسلمان ہیں، پہلے مشرکین بھی تو حج پہ جایا کرتے تھے نا، تو ان کا بھی جا تو وہ رہے ہیں، ان کا عقیدہ ان کے ساتھ، مگر ہیں تو وہ اپنے اللہ کے لیے ہی جا رہے تھے نا، عزت اور احترام ان کا بھی لازم تھا۔ تو اب ان کو یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیوں جا رہے ہیں، وہ اپنے پروردگار کی رضا کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب قصد نہ اور نہ قصد کرنے والے قصد کرنے والے گھر اللہ کی حرمت والا، جو ڈھونڈتے ہیں فضل اپنے رب کا اور خوشنودی۔ جو لوگ اللہ کے گھر جا رہے ہیں عمرہ کرنے، حج کرنے، وہ کیوں جا رہے ہیں؟ اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کا احترام کرو، ان کو تکلیف نہیں دو، ان کی بے حرمتی نہیں کرو، کیونکہ یہ اللہ سے عہد انہوں نے کیا ہے۔ جو ہم نے عہد کی بات کی تھی نا، کہ وہ اللہ کے عہد کی حکم کی تکمیل کے لیے، اپنا عہد نبھانے کے لیے وہ جا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے جا رہے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس کی حکم کی تعمیر کرنے کے لیے نکلیں، لہٰذا ان کو کوئی تکلیف مت دینا، مسلمانوں پہ ان کا احترام فرض ہے۔ تو جب احرام کی حالت، اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ جب احرام کھول دو تو تم شکار کی اجازت ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا تھا نا احرام کی حالت میں آپ شکار نہیں کر سکتے، اب جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو پھر تم، اللہ نے کہا تم شکار کر سکتے ہو۔ کوئی ضروری نہیں ہے، جس کو شکار کرنا ہے وہ شکار کرے گا، جس کو نہیں کرنا ہے وہ نہیں کرے گا۔ یہ پابندی جو ہے صرف احرام کی حالت تک تھی، تم احرام جب کھول دو تو تم پہ پابندی تمہارے اوپر ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جس طریقے سے دیکھیں رمضان کا مہینہ آتا ہے، اس میں ایک پابندی ہوتی ہے، رمضان کا مہینہ گیا ختم، اسی طرح روزے کے وقت تک ہم کچھ نہیں کرتے، جب نہیں ہو ختم ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اجازت دیتے ہیں، سب اسی طریقے سے اس کو سمجھیے، ٹھیک ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ جب احرام سے نکلو تو شکار کر لو، باعث نہ ہو تم کو کسی کی دشمنی اس قوم کی جو تم کو روکا کرتی تھی حرمت والی مسجد سے، ان کے ساتھ زیادتی کرنے نہ لگو، ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اب ایک اور بات اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو سمجھا رہے ہیں کہ صلح حدیبیہ پہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب مسلمان عمرے کے لیے گئے تھے
تو یہ لوگوں نے جو ہے نا جو اپنے مشرکین مکہ تھے انہوں نے راستے میں ان کو روک لیا تھا۔ یہ قریش مکہ کی روایت سے ہٹ کے انہوں نے کام کیا تھا۔ تو یہ مسلمانوں پہ بہت تکلیف کی بات گزری تھی کہ وہ اللہ کے گھر کے لیے جا رہے ہیں اور انہوں نے اس کو راستے میں روک دیا۔ اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ادب سکھا رہے ہیں کہ دو طرفہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ اس دفعہ تو ان کو روک دیا لیکن نیکسٹ ایئر ان کو آنا تھا، تو اب کس طریقے سے تم کو ادب احترام کے ساتھ اللہ کے گھر آنا ہے، تمہارا ایٹیٹیوڈ کیسا ہونا چاہیے۔ اور دوسری طرف یوں بھی سمجھ لیجئے کہ فتح مکہ تو 8 ہجری میں ہو گیا تھا، مسلمان قابض ہو گئے تھے، مشرکین مکہ ابھی وہیں رہتے تھے، تو اب تمہارا کیسے رویہ رہنا چاہیے مسلمانوں کا، اب یہاں پہ ان کو یہ بتایا جا رہا ہے۔ تو یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ جب تم کو روک لیا گیا تھا نا تو تمہارے لیے بہت تکلیف کی بات تھی، مطلب مسلمانوں کے لیے بہت تکلیف کی بات تھی۔ تو جب اب مسلمان مدینے آگے ہیں، ایک عرصے تک مسلمانوں کے لیے مسجد الحرام کا راستہ انہوں نے بند کر دیا تھا۔ اب ایک بڑا ظلم کیا تھا جیسے نا مسلمانوں میں، کیونکہ کوئی صرف اللہ کے گھر کی دیکھیں اگر عبادت کرنا چاہتا ہے نا تو کوئی اس کا راستہ نہیں روک سکتا، یہ ان کے اس میں بھی رسم و رواج روایت میں تھا کہ کوئی نہیں کرے گا، یہ ایک جرم سمجھا جاتا تھا نا۔ اختلافات اپنی جگہ کہ آپ کا مذہب کیا ہے ان کا کیا ہے، مگر اللہ کے گھر مسجد الحرام کی نا کوئی اس کو رکاوٹ نہیں ڈال سکتا تھا۔ تو اب سوائے اللہ کے کوئی شرک کی عبادت کرنے کے لیے جائے، تو جب قریش مکہ نے مسلمانوں کو روک دیا تھا تو وہ موقع مسلمانوں کے لیے بہت صبر آزما والی بات تھی، یوں سمجھ لیجئے۔ تو اب کیا ہے، اب مسلمانوں کے ہاتھ میں اختیار ہے۔ 8 ذی الحج کو تو آپ کو پتہ ہے نا 8 ہجری میں جو ہے اپنا فتح مکہ ہو گیا تھا، اور 9 ذی الحج میں جو ہیں مشرکین اور مسلمان دونوں نے حج کیا تھا، ٹھیک ہے، مسلمان بھی حج کر رہے تھے، مشرکین بھی کر رہے تھے، پھر اللہ کا حکم آ گیا تھا کہ یہ آخری حج ہے مشرکین کا، اس کے بعد مشرکین اب حج نہیں کریں گے، دیٹس اٹ۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے اور پھر آپ نے حج کیا تھا، جب تک وہ مکس تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے تھے، آپ 10 ہجری میں گئے تھے۔ تو خیر یہ میں آپ کو اسی نالج کے لیے بتا رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب تمہارا رویہ کیسے ہونا چاہیے، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے تو اب تم ایسا نہیں کرنا جو انہوں نے تمہارے ساتھ کیا تھا نا، تم نے ایسا نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ خانہ کعبہ اب تمہارے کنٹرول میں ضرور ہے کیونکہ اب وہ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب فتح مکہ ہوا تھا کتنے لوگ مسلمان ہو گئے تھے، تو اب یہ مسلمان بھی ہو چکے ہیں، اور جو نہیں بھی ہو گئے تمہارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے نا۔ اگر وہ حج اور عمرہ کرتے ہیں تو ان کو کرنے دو، ان کے تمام جرم جتنا بھی انہوں نے کیا ہے وہ ماضی کا حصہ بن چکے، ٹھیک ہے۔ اب تمہاری کسی سے تمہاری جو پرانی دشمنی کو اپنے سامنے نہ لانا، ٹھیک ہے، دشمنی کی وجہ سے کسی پہ زیادتی کوئی تکلیف نہیں دینا، چاہے کوئی ایسا کام مت کرو جو شاعر اللہ یا اللہ کے شان کے خلاف، کوئی ایسا کام تم نے نہیں کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نے کیا کرنا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرو، ان کے ساتھ تکلیف نہیں دینا، ان کی مدد کرو، نیکی کے کاموں سے برائیوں سے بچو، اور جو ہے مدد کرو ایک دوسرے کی گناہ پر زیادتی پہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی جو اہل ایمان کی یہ شان یہ ہے کہ وہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اگر دشمن بھی کوئی اچھا کام کریں تو وہ اس کو حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان کے آگے بڑھتے ہیں۔ تم نے ایسا کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، تم نے ایسا نہیں کرنا کہ ان کو تکلیف نہیں دینا۔ تو یہ اللہ کے احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو کچھ میں تمہیں کہہ رہا ہوں یہ اللہ کے احکامات ہیں، اور اللہ کے احکام میں حکمت بھری پڑی ہے۔ اور ایک مومن جو ہوتا ہے نا وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں مانوں، میری سمجھ میں آئے گا تو میں مانوں گا، میرے دماغ میں میری لاجک سمجھ میں آئے گی تو میں کروں گی، میرا دل مانے گا، نہیں۔ مومن کی شان یہ آتی ہے اس کو جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے، اس کو سمجھ آئے نہ آئے وہ بس سلنڈر کر دیتا ہے اپنے آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ اس کے رب کا حکم آ گیا، اس کے مالک کا حکم آ گیا، حرام حلال جو کچھ بھی ہے بس جیسے اللہ نے کہہ دیا اس کے لیے آگے وہ جھک جاتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں اللہ نے وارننگ بھی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، اور ڈرتے بھی رہنا،
ایک ایمان والوں ڈرتے رہیے، وہ وارننگ بھی دی گئی کہ اپنے عہد کو سخت سے سخت حالات میں بھی قائم رکھنا. یاد رکھو جو عہد تم نے اللہ سے کیا ہے اس کو تم نے قائم رکھنا ہے، ورنہ یاد رکھنا جس خدا نے تمہیں اپنے عہد سے دنیا کی کتنی بڑی نعمت امامت عطا فرمائی ہے نا، وہ لے بھی سکتا ہے. اس سے ڈرتے رہو، کسی بھی حال میں اس کی حرمت کو نہیں توڑنا. جو کچھ اللہ نے تمہیں احکامات دیے ہیں اس کے ایز اٹ از کرنا، اور جو توڑے گا اس کی پکڑ بہت سخت ہوگی اور اللہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور اللہ کے احکامات پہ چلنے والا بنائے. اب میں آپ کو نا یہ عہد پہ چھوٹی سی بات آپ لوگوں کے لیے کہہ دیتی ہوں کہ دیکھیے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ہم نے اس میں آیت کے شروع میں پڑھا تھا کہ عہد کو پورا کرو، تو اس کو میں تھوڑا سا آپ کے لیے بتانا چاہ رہی تھی کہ عہد میں نے آپ سے کہا تھا نا بہت طریقے سے ہوتے ہیں. نکاح عہد ہوتا ہے، ہم دو پرسن بزنس کرتے ہیں، لین دین وہ بھی ہے. اللہ کا جیسے میں نے آپ کو تو ایکسپلین کر دیا تھا اللہ اور بندے کا، کہ اللہ اور بندے کے بھی آپس کا عہد ہوا ہے. اور خود انسان خود اپنے سے بھی عہد کرتا ہے نا، میں نے اپنے سے کہ میں یہ کروں گی. ہم نے منت مانگی ہے، نظر مانگی ہے، تو یہ بھی اللہ کا عہد ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے یہی کہا تھا نا کہ اب وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اب تمہارے ایمان کا اب یہ ڈیمانڈ ہے کہ اپنے ایمان کو اب پورا کرو. یعنی کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے عہد کو پورا کرو. تو دیکھیں جب عہد میں کوئی بھی چیز ہوتی ہے، کوئی خیر و بھلائی بھی ہو سکتی ہے، کوئی شر سے بچنے کی بھی بات ہو سکتی ہے، کوئی فائدے والی بات بھی ہو سکتی ہے، نقصان والی بھی بات ہو سکتی ہے، دونوں طریقے سے ہوتی ہے. تو ایمان صرف دیکھیے کلمہ پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، صرف باتوں کا نام ایمان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اصل چیز ہے عمل. تم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم نے ایمان لیا، نہیں، اب عمل کی بھی باری، تم نے عمل بھی کرنے کو کہا ہے. اور جس چیز کو اللہ نے کہا ہے کرو ہم نے کرنا ہے، جس چیز کو اللہ نے کہا رک جاؤ تو میں نے آپ نے رک جانا ہے. تو یہ آیت ہمیں یہی لیسن دے رہی ہے. اگر وہ حکم کی، اگر جیسے اللہ نے کہا ہے کرو، یہ جیسے ہم نے ابھی اس میں پڑھا تھا نا یہ کام کرو، اگر ہم وہ کام کرتے ہیں تو ایمان کی ایک ہمارے سمجھیے مضبوطی ہے کہ ہم نے وہ کام کر لیا. اور اگر جو لوگ بہانے بنا رہے ہیں، نخرے کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کے ایمان ابھی ویک ہے. ان کی ایمان کو بڑھانا ہے کہ جو اللہ نے کہا ہے وہ ہمیں کرنا ہے. تو یہ ایمان کے کمزور ہونے کی دلیل ہے. تو اس آیت میں یہی کہا جا رہا ہے آیت نمبر 1 میں کہ اے ایمان والو اپنے عہد کو پورا کرو. جو پورا نہیں کرتے، جو کسی چیز کی نشانی ہے، کس چیز کی نشانی میں نے کہا کمزور ایمان کی نشانی ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وعدہ پورا کرو. یہ عہد کیا ہے؟ وعدہ. اور جو وعدہ خلافی کرنے والا کس جگہ آ کے کھڑا ہو جائے گا؟ منافقوں کی صف میں. میں نے آپ لوگوں کو بار بار کہنا کہ جو ایمان کی کمزوری ہے وہ منافقت، وہاں پہ پھر ایک جمز پیدا کر، سمجھیے کہ وہاں اس کے جمز پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہے نا. اپنے ایمان کو ہم نے مضبوط رکھنا ہے. تو یہ وعدہ خلافی جو ہے نا وہ منافقت کی ایک چیز، ایک منافقت اس کے اندر ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو بہت سے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ دیندار ہوتے ہیں، نماز روزہ عمرے حج پتہ نہیں کتنے کر رہے ہوتے ہیں نا، مسجد بھی جاتے ہیں، 5 وقت کی نمازیں بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں، صدقہ خیرات بھی دیتے ہیں، مگر جب ان کا کسی سے لین دین ہوتا ہے، وعدہ کی بات ہوتی ہے، عہد کی بات ہوتی ہے نا، تو پھر ان کا صحیح طریقے سے نا ان کی پرسنالٹی سامنے آتی ہے، ٹھیک ہے. حلال حرام کی وہ پرواہ نہیں کرتے. اور آپ دیکھیں جو شادی میں نے آپ سے کہا نا یہ بھی عہد ہے. ان ایسے میاؤں کو بھی آپ دیکھیں گے بہت نمازی ہیں، حج و عمرہ کر رہے ہیں، ان کا بیوی کے ساتھ کیسا ایٹیٹیوڈ ہے، وہ عہد ہے بیوی کو کیسے رکھنا ہے. اسی طرح آپ بیوی کو بھی دیکھ لیں، بڑی نمازی، تہجد گزار، روزے دار، زبان دیکھیں تو اتنی گندی ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ عہد. آپ نے جو عہد اللہ سے کیا وہ پورا نہیں کر رہے ہیں. آپ عبادتیں تو کر رہے ہیں مگر جو اللہ نے یہ بھی تو عہد لیا ہے نا، اس میں ہم کو اپنے آپ کو شرائط پہ پورے اترنا ہے، ٹھیک ہے. ایک دفعہ مطلب یہ تھا، اب کسی صحابہ نے نا کسی نے کہا کہ کسی بات کا لین دین تھا، تو آپ ان صحابہ نے کسی سے پوچھا کہ تم نے اس کو جان لیا اچھے طریقے سے؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے جان لیا. تو کیا کبھی تم نے اس سے مال میں لین دین کیا ہے، یا سفر پہ تم گئے ہو اس کے ساتھ؟ انہوں نے کہا نہیں میں نے تو نہیں کیا. تو انہوں نے کہا دیکھو کہ تم نے ابھی کچھ بھی نہیں جانا اس آدمی کے بارے میں. کسی کی عبادت سے نا آپ معلوم نہیں کر سکتے کہ لوگ کیا ہیں. لوگوں کی پرسنالٹی سامنے نہیں آتی، معاملات سے ہی
اصل چیز سامنے آتی ہے۔ عبادات کر رہے ہیں، حجاب کر رہے ہیں، میں نے آپ سے کہا نا نماز پڑھ رہے ہیں، ان کی پرسنالٹی آپ کو سامنے نہیں آئے گی جب تک کہ آپ سے ان کا لین دین نہیں ہوگا، پیسے کا معاملہ، امانت داری، کوئی وعدہ آپ نے کیا تھا، کوئی کمٹمنٹ کیا تھا، وہ کتنا پورا کرتے ہیں، کتنا اپنے زبان پہ قائم ہے۔ ان چیزوں سے انسان کی اصلیت سامنے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر دیکھیں اس آیت میں، اس ایک آیت میں خاص کر کے دیکھیں کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ وعدہ پورا کرو، اے ایمان والو کہہ کے اللہ نے پکارا ہے، اللہ نے کہا اپنا وعدہ پورا کرو، ٹھیک ہے۔ وعدے کی پوچھ ہے، جس کا وعدہ نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ حلال باتیں بتائی ہیں، اور کسی کو کہا ہے کہ کچھ چیزیں حرام ہیں جو آگے آ رہی ہیں۔ اور پھر احرام میں اللہ نے کہا شکار نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ جب احرام اتر جائے گا تو ہم شکار بھی کر سکتے ہیں۔ تو کتنی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لا کے جمع کر دی ہیں۔ تو یہ قرآن کی عظمت ہے، یہ ایک معجزہ ہونا ہے کہ ایک آیت کے اندر اتنے سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے نا اس میں جمع کر دیے ہیں۔ تو وہ بتا رہی تھیں کہ ایک فلاسفر تھا، اس سے لوگوں نے کہا کہ بھائی تم اتنے بڑی ایک زمانہ تھا نا فلاسفر کو انسان بہت اس کا بہت زیادہ ڈیمانڈنگ تھی۔ اس نے کہا بھائی ہمیں قرآن جیسا، لوگوں نے ڈیمانڈ کیا اس فلاسفر سے کہ ہمیں قرآن جیسا ایک کلام لا کے دکھا دو، تم اپنے اتنے بڑے فلاسفر ہو تم۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں سارا قرآن تو نہیں کر سکتا، میں کچھ کا تمہیں کر کے دکھاتا ہوں۔ تو اب کافی دن گزر گئے، تو کچھ دن گزرنے کے بعد جو ہے نا لوگ اس کے پاس گئے۔ اس نے کہا کہ بھائی میرے لیے یہ بہت مشکل کام ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں بھائی، تم تو اتنے مانے ہوئے ہو۔ اس نے کہا جب میں نے کتاب یعنی کہ قرآن کو کھولی تو اتفاق سے سورہ مائدہ کی یہ پہلی آیت ہی میرے سامنے نکل گئی۔ تو اس کی پہلی آیت میں ہی اس نے کہا کہ اتنی مشکل لگی مجھے۔ اس نے کہا کہ اس میں یا ایھا الذین آمنو کہہ کے پکارا، اور پھر کہا کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو، یعنی اگر وعدہ خلافی نہیں کرنا، ایک طرف ہے پورا کرو، اسی میں چھپا ہوا ہے کہ اس کو توڑنا نہیں ہے۔ پھر اللہ نے کہا حلال جانوروں کو کھانا ہے، اور اسی احکام میں چھپا ہوا ہے کہ حرام کو نہیں کھانا، اور احرام کی حالت میں شکار کرنا نہیں ہے، اتر جانے کے بعد کر سکتے نہیں۔ پھر اس کے بعد اپنی قدرت کو بیان کیا، تو کہنے لگا یہ سب اللہ نے 2 لائنوں میں ہی بیان کر دیا۔ یعنی کہ اگر کوئی اس کو انسان لکھنے بیٹھتا نا تو جانے کتنے وہ کتابیں لکھ دیتا یا کتنے پیجز لکھ دیتا۔ اور اس نے ہمیں پکارا، حکم بھی دے دیا، غلط کاموں سے منع بھی کر دیا، اپنی قدرت کے بارے میں بتا دیا۔ اب دیکھیں حالانکہ میں نے صرف 2 آیتیں کی ہے، آپ خود دیکھ لیں میں نے کتنا سارا ٹائم لیا ہے آپ کا، اور اللہ تعالیٰ نے ان 2 آیتوں میں تمام باتیں جو ہے نا بیان کر دی۔ تو یہ ہے قرآن کی عظمت۔ یہ کہاں سے آیا ہے قرآن؟ یہ ہمارے اللہ کی طرف سے آئے، جو رب ہے ہمارا، اس کی عظمت ہے۔ یہ ایک معجزہ ہے جو قرآن آپ کے میرے ہاتھ میں۔ تو ہمیں اپنے رب کی بات سننا ہے، جو اللہ نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کے میرے دل کو کھولے، تاکہ ہم اللہ کے احکامات جو آگے اب بھی اور آتے چلے جائیں گے ان کو بھی ہم فوکس کریں۔ اللہ کی شاعر اللہ، جو اللہ کی حرمت والی چیزیں ان کا ہم احترام کریں، اس کی عزت کریں۔ ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں گی، قلم بھی نیچے گرا ہوا ہے نا، یہ بھی ایک شاعر اللہ، سورہ قلم آپ نے پڑھا ہے، اللہ نے کہا۔ تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنے بچوں کو بھی عزت دیں، اپنے صفا ہے، چھوٹی چھوٹی جو بھی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دل میں اس کا احترام عطا فرمائے، جو بھی اللہ کے شاعر اللہ ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد۔